वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए नूरे सुल्तान के एपिसोड 36 लेकर हाज़िर हुए हैं। हमें उम्मीद है आपको ये एपिसोड भी बहुत पसंद आएगी। लेकिन मुझे एक बात बताएं, कल जैसे कि मैंने वादा किया था 2 एपिसोड का, तो मैंने दे दी थी। व्यूज़ इतने कम क्यों हैं उस पर? मुझे ये समझ में नहीं आया। हालांकि एपिसोड बहुत प्यारी थी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना आप लोगों के, मतलब आप लोग कुछ वीडियोस पर प्यार दें और कुछ पर ना दें। प्लीज़ अगर आप जेन्युइन रीडर या जेन्युइन लिसनर्स हैं तो आप सारी एपिसोड देखें, क्योंकि अगर आपको आप एक भी मिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। और जहाँ तक बात है स्टोरी की, अब स्टोरी पीक पर जाने वाली है। आप मतलब अब हम नॉवल के उस पॉइंट पर जा रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे राज भी खुलेंगे, बहुत सारे चीज़ें, मतलब बहुत कुछ होगा हर एक पॉइंट पर। स्टोरी भी चलेगी, रोमांस भी चलेगा, नोक झोंक भी चलेगी और सब कुछ होगा। बहुत राज से पर्दाफाश होगा, चाहे वो रिबाल का हो अपने पेरेंट्स से, या फिर और भी बहुत कुछ। जैसे आज एक राज आपको इस एपिसोड में पता चलेगा जिसको सुनकर आपको भी शौक लगेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो इस नावल में है। और आप यकीन करें, इस नावल को लिखते हुए एक एक चीज़ को सोचते हुए जो दिमाग खर्च हो रहा है ना मेरा, वो प्रीवियस 2 नावल पर बिल्कुल नहीं हुआ था। आप यकीन करें, बहुत ज़्यादा हो रहा है हर चीज़ को। मतलब मैं चाहती हूँ, मुझे पता है परफेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ मुझसे हो सके। अब होती है नहीं होती, ये तो आप डिसाइड करेंगे, जनता जनार्दन डिसाइड करेगी। तो कभी कभी जब आप अच्छा रिस्पांस देते हैं तो अच्छा लगता है, और कभी नहीं देते। लाइक जैसे कि रात की वीडियो पर आपने बहुत गंदा रिस्पांस दिया है। लाइक सिर्फ 1,500 व्यूज़, यार ऐसे मत करें। इतनी मेहनत के बाद कम से कम 4-5 हज़ार व्यूज़ तो मेरे बनते हैं। तो खैर, अभी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब लाइक शेयर कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि व्यूज़ बढ़ें। ओके। और ये सब्सक्राइबर्स, मैं आपको बताऊं, जब सब्सक्राइबर्स देखते हैं ना, तब यूट्यूब रिकमेंडेशन में भेजता है। आप तो मुझे लगता है सब्सक्राइबर्स एक ही चीज़ पढ़ना चाहते हैं, यार ऐसा नहीं होता। ओके। रोमांस भी है, आज के एपिसोड में भी रोमांस है और एक थ्रिल पार्ट भी है। तो यार हर चीज़ लेकर चलनी पड़ेगी। एक ही चीज़ पर नॉवल नहीं हो सकता, फिर वो नॉवल नहीं होगा अगर कोई चीज़ उसमें नहीं होगी, स्टोरी नहीं होगी। तो चलें बढ़ते हैं नावल की जानिब। मैं इतना बोलती हूँ, आप सुनते तो हैं नहीं। अब ये आपका घर, मेरा मतलब है महल, कितना प्यारा है। इस वक्त वो चारों इस कमरे में मौजूद थे जो मुज़ना बेगम और आफरीदी साहब को दिया गया था। कुछ देर पहले तक सुल्तान भी इन्हीं के पास था, लेकिन फिर हारून साहब के बुलाने पर इनके पास चला गया। इसके जाते ही किरण ने नूरे का हाथ पकड़कर कहा। नूरे इसकी बात पर मुस्कुरा दी। कसम से ये तो मेरे तस्वुर से ज़्यादा खूबसूरत है। शाही ठाट बाट के तो क्या ही कहने, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं टाइम ट्रैवल करके 200 साल पहले नवाबों के दौर में पहुंच गई हूँ। वो खुशी से चहकते हुए कह रही थी और वो तीनों धीमी मुस्कुराहट के साथ इसको देख रहे थे। वो अपनी बहन के लिए बहुत खुश थी। इसकी खुशी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता था कि इसके होठों की मुस्कुराहट नूरे को देखकर कम ही नहीं हो रही थी। और सिर्फ मुस्कुराहट ही नहीं, इसकी आंखें जो बार बार नूरे को देखकर नम हो रही थी, और हर बार इसे देखकर वो दिल से इसकी खुशी के हमेशा रहने और सलामती की दुआ कर रही थी। अल्लाह तुम्हारे नसीब भी बुलंद करे, मुज़ना बेगम ने प्यार से किरण के सर पर हाथ रखकर कहा। कितने बुलंद? इसने हंसकर पूछा। जितना मेरी नूरे का है इतना। और मेरा नसीब बुलंद का और मेरे नसीब बुलंद का मफ़हूम दौलत शोहरत से नहीं है। मेरे नसीब बुलंद का मफ़हूम मोहब्बत और इज़्ज़त से है। मैंने देखा है वो लोग मेरी नूरे को कितनी मोहब्बत और इज़्ज़त दे रहे थे। और सुल्तान, वो तो मेरी नूरे के सामने बिछे जा रहे थे। वो जिस तरह इसे देख रहे थे, इनके देखने के अंदाज़ ही बताने के लिए काफ़ी थे कि मेरे नूरे इनके लिए क्या है। और फिर इन्होंने मेरी नूरे का ख्याल भी तो कितना रखा है। इसे साड़ी में देखकर जब मुज़ना बेगम ने इससे पूछा था कि इसने वलीमे का ड्रेस क्यों नहीं पहना, तब नूरे ने इन्हें बताया था कि
کہ جولری سے اس کو الرجی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے نہ وہ بھاری کام کا کامدار جوڑا پہن سکتی ہے اور نہ ہی جولری۔ اس لیے سلطان نے اس کے لیے ساڑی کا انتخاب کیا۔ یہ کہتے ہوئے نورے کے چہرے پر جو چمک اور ہونٹوں پر جو مسکراہٹ تھی وہ مزرہ بیگم کو بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ کتنی خوش ہے۔ اس کی خوشی انہیں اور مطمئن کر گئی۔ مطلب اگر کوئی بندہ مجھے عزت دے گا، پیار دے گا تو آپ میری اس سے شادی کرا دیں گی؟ کرن جو کرسی پر بیٹھی تھی دونوں پیر اوپر کر کے اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں کے گرد باندھ کر حیرانی سے پوچھنے لگی۔ ہاں کیوں نہیں، انہوں نے سکون سے جواب دیا۔ امی اگر اس کے پاس پیسے نہ ہوئے تب بھی؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ اگر وہ تمہیں عزت اور پیار دے گا تو پھر پیسے کا کیا کرنا؟ زندگی گزارنے کے لیے تو محبت اور عزت ضروری ہوتی ہے، پیسے کا کیا اچار ڈالنا ہے؟ نورے اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے بولی۔ آپ تو پیسے والی ہو گئی ہیں نا، اب آپ تو اچار بھی پیسے کا ڈالیں گی، لیکن مجھ غریب کا کیا؟ اس نے تینوں کو دیکھ کر کہا۔ تم غریب ہو؟ نورے ہنس کر بولی۔ اور نہیں تو کیا، میں تو اتنی غریب ہوں کہ میرے پاس اپنی گاڑی تک نہیں ہے۔ اس نے کنکھیوں سے آفریدی صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ انہیں دیکھتے ہوئے اس نے اپنے لہجے میں جتنی معصومیت اور جتنی لاچاری سمیٹی جا سکتی تھی سمیٹ لی۔ ایسے لگا اس کی لاچار آواز پر اس کے ابو کوئی رد عمل دیں گے، لیکن آفریدی صاحب خاموشی سے بیٹھے ہونٹوں پر مبہم مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے ایک دم نظروں کا زاویہ بدلا اور نور سے بولی، اور آپ نے تو مجھے اب پہلے ہی وارن کر دیا تھا کہ میں آپ کی گاڑی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھوں۔ آپ اپنی گاڑی لے کر جائیں گی تو بتائیں، ہوں نہ میں غریب؟ اس نے پھر کنکھیوں سے انہیں دیکھا۔ پیسے کماؤ اور خود گاڑی لے لو، آفریدی صاحب نے اس کی چالاکی سمجھتے ہوئے کہا۔ صحیح کہتی ہیں اپی آپ کہ ابو آپ کے ہی ہیں، تبھی تو آپ کو گاڑی لے کر دی تھی اور مجھے خود اپنے پیسوں سے گاڑی خریدنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ کرن نے دکھاوٹی افسوس سے کہا تو وہ تینوں ہنس پڑے۔ بس کرو اپنے یہ ڈرامے، مزنہ بیگم نے پیار سے اس کے سر پر ہلکی سی چپت مارتے ہوئے کہا۔ بتائیں، وکیل ہوں تو نہ میرے سچ کی کوئی اہمیت ہے نہ میری بات کی؟ اس نے اور افسوس سے کہا۔ کرن باز آ جاؤ اور جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ، نورے بھی تھکی ہوئی ہے، اسے بھی آرام کرنا ہے۔ انہوں نے کہا۔ جی بیٹا اپنے کمرے میں جاؤ، ہمیں آرام کرنا ہے اور آپ لوگ بھی آرام کر لیں، صبح آپ لوگوں کو گھومنے کے لیے جانا ہے نا؟ آفریدی صاحب نے کہا تو کرن اور نورے ان دونوں کے گلے لگ کر پیار کرتی ان کے کمرے سے نکل گئیں۔ ابیا میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آ رہا ہے، آپ کو بتاؤں؟ کمرے سے نکلتے ہی کرن نے کہا۔ ہاں بتاؤ، کیا آئیڈیا آ رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ نورے نے ساڑی کا پلو پکڑ کر اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اسے الجھاتے ہوئے کہا۔ یہاں نہیں، کہیں اور چلتے ہیں، کہیں اور چلیں، وہاں جا کر بتاتی ہوں، کرن نے کہا تو نورے اس کا ہاتھ تھام کر راہداری میں بنے ایک چھوٹے سے جھروکے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ بتاؤ کیا آئیڈیا آیا ہے تمہارے خرافاتی دماغ میں؟ اس نے ہنس کر کہا۔ اسے پتا تھا اس کی بہن کے دماغ میں کوئی آئیڈیا آئے اور اس میں خرافات نہ ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بات بتائیں، میں کون ہوں آپ کی؟ اس نے نورے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آئی برو جھکا کر پوچھا۔ یو آر مائی بیبی سسٹر، نورے نے پیار سے اس کے گال کو کھینچتے ہوئے کہا۔ آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں نا؟ اس نے پوچھا۔ آف کورس، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، نورے نے کہا۔ جی تو پھر ہم اپنی ان بہنوں کے رشتے کو اور مضبوط کر لیں، اس نے اپنے دونوں ہاتھ مسل کر ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے کہا۔
ہم دونوں کا رشتہ آلریڈی بہت مضبوط ہے کرن، تم میری بہن ہو۔ ہاں ہاں وہ تو مجھے پتا ہے، ہم دونوں کا رشتہ بہت مضبوط ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہمارا رشتہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے، مطلب اتنا کہ ہماری اولادیں بھی ایک دوسرے کے بغیر نہ رہ سکیں۔ کرن نے کہا تو نورے کی آنکھیں اس کی بات پر حیرت سے کھل گئیں۔ کون نہ رہ سکے؟ اس نے پوچھا۔ اسے لگا جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ ارے ہماری اولادیں، مطلب بچے، آپ کے اور میرے بچے، کرن نے جیسے اسے سمجھاتے ہوئے کرن نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، کرن یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہمارے بچے کہاں ہیں؟ نورے نے پوچھا۔ ارے ہیں تو، نہیں تو ہو جائیں گے، اس نے ہنس کر کہا۔ تم کیا پلاننگ کر رہی ہو؟ نورے اب اس کی پلاننگ والی بات پر ٹھٹکی تھی۔ دیکھیں آپ کی شادی ہو گئی ہے، بچے بھی ہو جائیں گے، اور جتنا سلطان بھائی آپ سے پیار کرتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے ایک سال میں آپ دونوں اماں ابا کے عہدے پر فائز ہو جائیں گے۔ اب بیٹا ہوگا یا بیٹی یہ مجھے نہیں پتا، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہو، اور میری 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہو۔ پھر ہم دونوں بہنیں اپنے تینوں بچوں کی آپس میں شادی کر لیں گے، یعنی کہ میری 2 بیٹیاں آپ کے 2 بیٹے، اور میرا بیٹا آپ کی بیٹی۔ بتائیں کیسا لگا میرا پلان؟ کرن نے پوچھا۔ نورے نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ تو حیرانی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ تو جواب دیں۔ اسے مسلسل خاموش دیکھ کر کرن نے کہا، ایک بات بتاؤ، یہ تمہارے دماغ میں خرافاتی آئیڈیا آتے کہاں سے ہیں؟ نورے نے اب ہنس کر پوچھا۔ بس آ جاتے ہیں، اپنے دماغ کی بات ہے، کرن نے فرضی کالر جھاڑتے ہوئے کہا۔ اور سنیں، کرن نے کہا تو نورے پھر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا؟ اس نے کہا، کوشش کرنا کہ آپ کے 3 سال میں 3 بچے ہو جائیں، ہو سکتا ہے اس دوران میری بھی شادی ہو جائے، پھر میرے بھی بچے ہوں گے۔ بھلے ہی ہم 21 سینچری میں رہ رہے ہوں، لیکن آج بھی لڑکا لڑکے سے بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ تو آپ کا بیٹا پہلے ہو جائے گا اور میری بیٹی بعد میں، تو بیلنس رہے گا۔ نور اس کی ایک ایک بات پر چونک رہی تھی۔ ایک بات بتاؤ، جو تم پہلے ہی رشتے طے کر کے بیٹھی ہو سکتا ہے میرے بیٹے اپنی پسند سے شادی کرے؟ نورے نے کہا۔ ہاں تو کر لیں گے اپنی پسند سے شادی، بس آپ کو اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ وہ پسند میری بیٹیوں کو کرے، اور میں اس بات کا خیال رکھوں گی کہ میرا بیٹا آپ کی بیٹی کو پسند کرے۔ کرن نے مسئلے کا حل نکالا اور اس طرح کہا جیسے یہ کوئی بات ہی نہ ہو۔ 1 منٹ، میں کیوں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے بیٹے سے کروں گی؟ میری بیٹی نوابوں کی بیٹی ہوگی، پوری نوابی شان و شوکت سے پلی بڑھی ہوگی، ایسے کیسے اپنی بیٹی کی شادی تمہارے بیٹے سے کر دوں؟ نورے نے کہا۔ اور ایک بات، اگر میرے 3 بچے پہلے ہوں گے اور تمہارا بعد میں، تو میری بیٹی تو تمہارے بیٹے سے بڑی ہوگی؟ نورے نے کہا۔ نہیں، پہلے آپ کے 2 بیٹے ہوں گے، پھر میرا بیٹا ہوگا، پھر آپ کی بیٹی ہوگی اور میری بیٹیاں ہوں گی، تو ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں سے بڑے ہوں گے، کرن کہہ رہی تھی، اور نورے خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ نہیں، اس کے بعد بھی نہیں، اس نے صاف انکار کیا۔ مطلب آپ اپنی بیٹی مجھے نہیں دیں گی؟ کرن نے معصوم سا منہ بنا کر پوچھا۔ نہیں جی، نورے نے صاف طور پر ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، بیٹی سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے،
اس نے کنفرم کیا۔ ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا، اگر وہ تمہاری طرح خوبصورت ہوئیں تو میں سوچوں گی۔ نورہ نے کہا، خوبصورت ہی ہوں گی، دیکھ لینا آپ۔ کرن نے کہا، ٹھیک ہے تو پھر دیکھا جائے گا۔ نورہ نے جواب دیا، تو پھر میں رشتہ پکا سمجھوں؟ کرن نے کہا۔ اس کے سوال پر نورہ اسے دیکھ رہی تھی اور وہ نور کو۔ کچھ دیر وہ دونوں اسی طرح ہی ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں، پھر راہداری میں ان دونوں کی مشترکہ ہنسی گونجی تھی۔ کوئی اس وقت ان دونوں بہنوں کی باتیں سنتا، یا تو وہ ہنستا یا پھر ان دونوں بہنوں کی دماغی حالت پر شک کرتا، لیکن کچھ دوری پر کھڑا ربال ان کی بات پر ہنس رہا تھا۔ اب چلو اپنے کمرے میں جاؤ، میں بھی جا رہی ہوں۔ نورہ نے اس کی گال پر پیار کیا اور اسے کمرے میں جانے کا کہا۔ وہ مڑی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ نورہ بھی راہداری کو پار کر کے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ ادھر آئیں مسز سلطان، آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ نورہ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سلطان پر پڑی جو جائے نماز طے کر کے رکھ رہا تھا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، رات کے 1 بج رہے تھے۔ اس نے عشاء کی نماز ادا کی ہے؟ آپ نے عشاء کی نماز ادا کی ہے؟ اس نے قریب آ کر پوچھا۔ جی، سلطان نے جواب دیا۔ آپ ساری نمازیں پڑھتے ہیں؟ اس نے سلطان سے پوچھا۔ جی الحمدللہ، ساری، اور اگر قضا ہو جائے تو انہیں ادا کر لیتا ہوں، سلطان نے جواب دیا۔ تو اسے ڈھیر و شرمندگی نہ گھیرا، میں بھی کل سے ساری نمازیں ادا کرنے کی کوشش کروں گی، اس نے خود سے کہا۔ کچھ کہا آپ نے؟ اس نے پلٹ کر نورہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، آپ بتائیں، آپ کو کیا بات کرنی تھی؟ وہ آہستہ قدم اٹھاتے اس کے قریب آئی۔ سلطان نے اس کے قریب آتے ہی اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر محبت سے اس کے دائیں گال پر اپنے نرم دہکتے لب رکھے۔ نور کے ہونٹوں پر رخصتی خوبصورت سے مسکراہٹ ابھر گئی۔ یہ کہنا تھا آپ کو مجھ سے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ نہیں، یہ نہیں، ہمیں تو آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ذرا آپ یہ بتائیں کہ وہ اور کون ہوتا جس سے آپ شادی کرتی؟ اس نے راکنگ چیئر پر بیٹھ کر نورہ کو اپنی گود میں بیٹھاتے ہوئے کہا۔ کون؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے اپنی نازک باہیں اس کے گلے میں ڈال کر پوچھا۔ ہم اس کی بات کر رہے ہیں جس کا حوالہ آپ نے میڈیا کے سامنے دیا تھا جب انہوں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کو ہم سے شادی کر کر کیسا لگ رہا ہے، تو آپ نے جواب دیا تھا کہ بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے کسی اور سے شادی کرنے پر لگتا۔ تو ذرا ہمیں بتانا پسند کریں گی کہ وہ کسی اور کون ہے؟ سلطان نے کہتے ہوئے آنکھوں کا اشارہ کیا۔ آپ جیلس ہو رہے ہیں؟ نورہ نے اپنے نچلے لب کو ہونٹوں میں یہ ہونٹوں لکھا گیا، نچلے لب کو دانتوں میں دبا کر اپنے پر آنے والی مسکراہٹ کو روکتے ہوئے پوچھا۔ جیلس ایسے ویسے، حد سے زیادہ۔ جب آپ نے کہا تھا ہمارے خون میں ابال اٹھنے لگے تھے، بتائیں ذرا اب کون ہے وہ شخص؟ سلطان نے کہا۔ لہجے سے جلن کی بو آ رہی تھی۔ میں کیوں بتاؤں؟ نور اترا کر بولی۔ نور، سچ بتائیں، آپ نے کس کا ذکر کیا تھا؟ سلطان اس کی ادا پر جانثار نظروں سے اسے دیکھتا بولا۔ تھا کوئی میرا چاہنے والا، نور نے شرارت سے کہا تو اس کی بات پر سلطان کا چہرہ لال بھبوکا ہو گیا۔ اور یہ چاہنے والا کون تھا؟ سلطان نے اس کے چاہنے والے پر لب بھیج کر دانت کچکچاتے ہوئے پوچھا۔ اب میں آپ کو کیا ہی بتاؤں، بہت لمبی داستان ہے، اس نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا اور کہتی ہوئی
کہتی ہوئی اس کی گود سے اٹھنے لگی، لیکن سلطان نے اس کی کمر کے گرد اپنے ہاتھ کا شکنجا اور کس کے اسے جھٹکے سے دوبارہ اپنی گود میں بیٹھا لیا۔ پوری رات پڑی ہے، ہاں وہ لمبی داستان سن لیں گے، سلطان نے اس کی کمر کے خم پر اپنی مضبوط انگلیاں گاڑتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت جلن کی حد پر تھا اور اس کا احساس نورے کو بخوبی ہو رہا تھا۔ اس کی حالت اسے مزے دے رہی تھی۔ سرخ پڑتا سفید چہرہ اپنی خمدار کمر پر گڑتی ہوئی اس کی انگلیاں اسے بتا رہی تھی کہ وہ اس وقت اپنے غصے کو بڑی مشکل سے قابو کیے ہوئے ہے۔ سن لیں گے آپ؟ وہ جی داری سے بولی۔ جی، اس نے چبا کر کہا۔ جی تو بات ایسی ہے کہ جب میں کالج میں نئی گئی تھی تو میری کلاس میں ایک لڑکا تھا جو بس ہر وقت مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ پہلے تو مجھے یہ اپنا وہم لگا، لیکن پھر جب میں نے یہ نوٹ کیا کہ وہ تو ہر وقت مجھے ہی دیکھتا رہتا ہے تو میرا وہم دور ہو گیا۔ پورے 3 سال اس نے مجھے دیکھنے میں گزارے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی میں بھی اس نے اسی میں ایڈمیشن لیا جس میں میں نے لیا تھا، صرف میرے لیے۔ 5 سال اس نے مجھے صرف دیکھ کر گزارے۔ میں اس کی نظروں کا مطلب سمجھ جاتی تھی، لیکن میں بھی ٹھیٹ تھی، میں نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ پھر یونیورسٹی کے لاسٹ منتھ میں وہ میرے پاس آیا، پھولوں کا گلدستہ لے کر۔ اس نے مجھے پرپوز کیا۔ بتا کر نورے نے سلطان کا چہرہ دیکھا جو لب بھیجے سرخ چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ اس کے بھیجے لب اور سرخ چہرے کو نظر انداز کرتی سلطان کے گال سے گال چکا کر بولی۔ کیا ہوا؟ سلطان نے پیچھے ہو کر اس کو گھوڑی سے نوازتے ہوئے کہا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ اگر تم مجھے پسند کرتے ہو تو میرے گھر رشتہ لے کر آؤ۔ وہ اور شریر ہوئی۔ نورے بس ہو گیا۔ سلطان کے اندر اور ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی بیوی کے عاشق کی بات سنتا۔ سنے تو صحیح، نورے نے کہا۔ جتنا سن لیا اتنا کافی ہے، آگے ہمیں سننے کی کوئی خواہش نہیں۔ سلطان نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ ارے کلائمیکس تو سن لیں۔ پوری فلم سن لی، کلائمیکس پر کان بند کر رہے ہیں، نورے نے پیچھے ہو کر اکڑتے ہوئے کہا تو سلطان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے آگے بولنے کا کہا۔ پھر وہ میرے گھر رشتہ لے کر آیا اور وہ میرے امی ابو سے میرا ہاتھ مانگنے ہی والا تھا کہ میں نے اس کے سر پر بک مار کر اسے خواب سے جگا دیا۔ خواب دیکھ رہا تھا بیچارہ میرا، کہہ کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اوپر سے سلطان کا چہرہ دیکھ کر اس کی ہنسی میں اضافہ ہو گیا۔ وہ اتنا ہنسی کہ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں سے پانی آنے لگا۔ سلطان جسے کچھ دیر پہلے تک غصہ آ رہا تھا، اب اس کی ہنسی میں کھو کر مبہوت سا اسے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی ہنسی کو بریک لگائے اور سلطان کو دیکھنے لگی۔ کیسا لگا میرا مذاق؟ اس نے ایک ادا سے سلطان سے پوچھا۔ جان لیوا۔ سلطان اس کے چمکتے چہرے اور ہنسی کے باعث اس کی آنکھوں میں آنے والی موتیوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ تو بڑے چھوٹے دل کے نکلی۔ نورے نے اپنا دایاں ہاتھ اس کے دل کے مقام پر رکھ کر کہا۔ کیا کریں، آپ کے معاملے میں دل چھوٹا ہو گیا ہے، نازک سا، کانچ کی طرح۔ سلطان نے اس کے ہاتھ پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تو ہمارے معاملے میں دل بڑا کیجئے سلطان صاحب۔ میں نورالعین آفریدی ہوں۔ میں نورالعین سلطان ہوں۔ نورے نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ آپ
کے ہی معاملے میں تو یہ نازک ہو چکا ہے، باقی تو سلطان کا دل اتنا جیدار ہے کہ بڑی سے بڑی چیز کو بھی ہنس کر جھیل لے۔ سلطان مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہا تھا، اتنی محبت کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ نور نے اس کی آنکھوں میں اترتی جذبات کی سرخی کو دیکھتے ہوئے کہا، پرسوں سے آپ کو سرتپا چوم کر اپنی محبت کا یقین دلا رہے ہیں، آپ کو ابھی تک یقین نہیں آیا؟ سلطان کی زبانی بات پر نورے کا چہرہ ایک دم سرخ پڑا تھا، بلکہ شرم کے بوجھ سے جھک گئی تھی۔ سلطان کی پرتپش نظریں اس کے چہرے پر گڑی اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی نظروں سے خائف اپنے نچلے لب کو اپنے دانتوں سے کچلنے لگی۔ یہ کام ہم کریں تو زیادہ اچھا نہیں رہے گا؟ اپنے انگوٹھے سے اس کے ہونٹوں کو آزادی دلاتے سلطان نے کہا تو نورے نے بامشکل اس کی طرف دیکھا۔ مجھے سونا ہے، اس نے آہستہ سے کہا، لیکن ہمیں نہیں سونا، اور اب تو ہمیں کسی پل نیند نہیں آئے گی۔ اس کی کمر پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرتے سلطان نے کہا تو اس کی بے باک لمس پر نورے کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی تھی۔ آپ کو یاد ہے نا، ہمیں صبح سب کے ساتھ نینی تال جانا ہے؟ اس نے سلطان کا ذہن اپنی طرف سے ہٹانے کے لیے کہا۔ جی پتہ ہے ہمیں، اس کے پلو کو کندھے سے اتارتے ہوئے سلطان نے کہا۔ سلطان، اس نے گھبرا کر سلطان کو دیکھا اور اپنی ساڑی کے پلو کو پکڑ لیا۔ جی جانے سلطان۔ اسے اپنے کان کے قریب سلطان کے جذبوں سے بھری سرگوشی سنائی دی۔ میں سچ میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے گھبرا کر کہا۔ تھکن اتر جائے گی تو اور اچھی نیند آئے گی۔ اس کی خماری بڑھی۔ سلطان، ہم بے چین ہو رہے ہیں۔ سلطان، ہم بے چین ہو رہے ہیں نور، آپ بتائیں، یہیں پر یا بیڈ پر؟ اس نے نورے کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر نورے کا پورا چہرہ گلال ہوا تھا۔ سلطان کی آنکھوں کی خماری اس کی آنکھوں میں بھی اترنے لگی تھی۔ یہیں راکنگ چیئر پر یا بیڈ پر؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ مطلب؟ وہ گھبرا گئی۔ اس نے پوچھا تو نورے کے گلے میں گلٹی ابھر کر معلوم ہوئی تھی۔ چلیں، بیڈ پر چلیں۔ وہ اس کی حالت سمجھتا، خود ہی ڈسائیڈ کرتا، اسے اپنے بازوؤں میں بتائے ہاتھ کی طرح سمیٹتا بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ وہ اس پر سایہ فگن ہوتا اس سے پہلے نورے نے کروٹ لے لی۔ سلطان اس کی ادا پر مسکراتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے دور جانے سے روکا۔ اس حرکت کی بہت بڑی سزا دے سکتے ہیں ہم آپ کو۔ اسے خود سے لگاتے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میں نے کیا کیا؟ اس نے پوچھا۔ نواب سلطان سے دور ہونے کی جرات کی ہے آپ نے، نواب کو یہ پسند نہیں آیا، سلطان نے بھاری گمبھیر آواز میں کہا۔ ہمیں پریشان کیا ہے، ہمیں تڑپایا ہے، اب ہماری باری ہے۔ کہتے ہوئے سلطان نے اس کی شہرگ پر اپنے سلگتے لب رکھے۔ وہ گلے تک سرخ ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ ابھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ابھی سے آپ کی حالت خیر ہو رہی ہے۔ سلطان نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں تلے چبایا۔ اٹس ہرٹنگ سلطان، اس نے آہستہ سے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں بھی ہرٹ ہو رہا تھا۔ سلطان نے جذبوں سے بھری آواز میں کہا۔ وہ تڑپ کر دور ہونے لگی۔ اس نے نورے کو پیٹ سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تو وہ کٹی پتنگ کی طرح اس کے سینے سے آ لگی۔ ہمارا عشق، ہماری شدتیں اب ہمارے بس میں نہیں ہیں نور سلطان، یہ آج آپ کی ہیں اور آپ کو بے حال کر دیں گی۔ ہماری محبت کی گہرائی، ہماری محبت کی انتہا بتائیں گی۔ اس کا رخ اپنی طرف پھیر کر اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ شرم و حیا کا پیکر بنی اسے نظریں چرا رہی تھی اور وہ اس کی اس ادا پر جانثار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا حسن، اس کے وجود کی حد و حال
سلطان کے دل پر قیامت برپا رہے تھے۔ ہاتھوں کی بے باک خطائیں پیٹ سے نیچے مضبوط انگلیوں کا لمس نور کی جان نکال گیا۔ گہرا سانس بھرتے نور کی سسکی بھری۔ سلطان اس کے چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وجود کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ آپ کو پتہ ہے آپ مجھے بہت پریشان کرنے لگے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں خمار اترنے لگا تو نور نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن سب بے سود۔ آپ کو پریشان کرنے کا پرمٹ حاصل ہے ہمیں۔ آپ نے خود ہمیں سارے اختیارات سونپے ہیں۔ اب سلطان کے لیے خود کو روک پانا ناممکن تھا۔ وہ اس پر جھکا اور جھکتا چلا گیا۔ اس کی سفر کرتے وہ لذت کی انتہا پر تھا۔ اس کے ہونٹ بہکتے اس کے وجود کے ایک ایک حصے پر اپنی محبت کی چھاپ چھوڑ رہے تھے۔ وہ کبھی اپنی شدت سے اس کے وجود پر ضبط کرتا۔ جب اس نے مزاحمت کی تو اس کے دونوں ہاتھ سر کے اوپر لے جاتے پن کیے، پھر اس کے خون چھلکاتے چہرے کو دیکھا، پھر اس کی دھڑکتی دھڑکنوں پر اپنی چھاپ چھوڑنے لگا۔ آپ بہت برے ہیں، نور نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ جیسے بھی ہیں آپ کے ہیں، اس نے شرارت سے کہا اور اس کے دل سے کھیلنے لگا۔ وہ بے چین ہوتی مزاحمت کرتی رہی، لیکن اس کی کوئی مزاحمت کام نہیں آئی۔ بہت زیادہ خوش ہے وہ، کچھ زیادہ ہی، بالکل اپنے باپ کی طرح۔ وہ بھی تو اس کی ماں سے شادی کر کے ایسے ہی خوش تھا، لیکن اس کی خوشی کتنے دن تک قائم رہی؟ تھوڑے سے وقت میں وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی، اس کو تنہا کر کے، اس کی زندگی ویران کر کے، اس کو زندگی بھر کی اذیت سونپ کر۔ نیم اندھیرے کمرے میں بیٹھا شخص سگار کا گہرا کش بھرتے سامنے لگی تصویر کو دیکھتے ہوئے بولا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اس کے برابر میں آ کر دوسرے شخص نے کرسی کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ وہی جو اس کے باپ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس نے ایک اور گہرا سانس لیا۔ وہی اذیت، وہی تڑپ سلطان کا نصیب بنے گی جو اس کے باپ کا بنی ہے۔ جس طرح وہ آج تک تڑپ رہا ہے، سلطان بھی اپنی بیوی کے ورہا جدائی میں تڑپے گا۔ کہہ کر اس شخص نے ایک شیطانی قہقہہ لگایا۔ کیا کریں گے؟ دوسرے شخص نے پوچھا۔ وہی جو اس کی ماں کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے ہلکا سا رخ پھیر کر اس شخص کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تب کی بات اور تھی، اب سب کچھ بدل گیا ہے۔ یہ سلطان ہے، ہارون نہیں۔ سامنے والے نے اسے بہت کچھ باور کرایا۔ صحیح کہہ رہے ہو۔ اب کی بار سامنے سلطان ہے، ہارون نہیں۔ لیکن میں تو وہی ہوں۔ میں نے جس صفائی سے اس کی ماں کو مار کر کسی کو بھی شک نہیں ہونے دیا کہ اس کو مارا گیا ہے، بلکہ سب کو یہی لگا کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ آج تک کوئی بھی یہ نہیں جان پایا کہ سلطان کی ماں نے خودکشی نہیں کی تھی، بلکہ اسے مارا گیا تھا، اور مارنے والا میں ہوں۔ وقت بدل گیا ہے، سامنے دشمن بھی بدل گیا ہے، لیکن میں وہی، اور میرے ہاتھ کی صفائی بھی وہی ہے۔ جس طرح میں نے ہارون کی بیوی کو مارا تھا، اسی طرح میں سلطان کی بیوی کو مار دوں گا۔ میری دشمنی ان دونوں باپ بیٹوں کے برباد ہونے اور ان کے مرنے سے ختم ہوگی۔ میں نے پہلے ہارون کو برباد کرنا چاہا، لیکن وہ ہر بار میرے وار اور میرے اسے برباد کرنے کے منصوبوں سے بچ گیا، لیکن اس کی بیوی بیچاری میرے کاری وار سے نہیں بچ سکی۔ کتنی تڑپی تھی وہ، کتنی روئی تھی، میرے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کے
اپنے اور اپنے آنے والے بچے کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ مجھے اس پر ایک لمحے کے لیے ترس تو آیا تھا، لیکن پھر ہارون سے نفرت اس ترس پر غالب آ گئی۔ پھر میں نے اسے مار دیا۔ جس ہارون کو میں ویسے برباد نہیں کر پایا، اس ہارون کو اس کی چہیتی بیوی کو مار کر برباد کر دیا۔ تاریخ اپنا آپ دہرا رہی ہے۔ میں نے سلطان کو بھی برباد کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے برباد نہیں کر پایا۔ لیکن اب میرے ہاتھ اس کی بربادی کا سیرا لگ چکا ہے۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس کی جان ایک طوطے میں قید ہے۔ میں اس طوطے کو ختم کر دوں گا تو وہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ کچھ دن کی خوشیاں ہیں بیچارے کے پاس، کچھ دن خوش ہو لینے دو۔ اس کے بعد تو عمر بھر باپ کی طرح اپنی محبت کی جدائی میں روتے ہوئے گزرے گی۔ وہ خباثت سے کہتا لگا رہا تھا کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک پر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ دوسرے شخص نے پوچھا۔ وہی جو اس وقت آ سکتا ہے، کہتے ہوئے اس نے دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ دوسرے شخص نے جا کر دروازہ کھول دیا۔ تم اس وقت یہاں؟ اپنے سامنے سے دیکھ کر وہ چونک کر بولا، حالانکہ اسے پتا تھا کہ وہ وہی ہے جو سامنے سے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرتے وہ اندر آیا۔ کیا ہوا؟ اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر پہلا شخص بولا۔ ایک بات مجھے بتائیں آپ۔ وہ ایک کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے رکھ کر اس کے روبرو ہو کر بیٹھ کر بولا۔ کیا؟ اس نے سگار کا تیسرا گہرا کش لے کر کہا۔ آپ نے اس لڑکے کو بلینک چیک دیا، اسے کھلی آفر دی کہ وہ جتنے چاہے اتنے پیسے لے سکتا ہے، بدلے میں اسے صرف سلطان کی ہو چکی بیوی سے شادی کرنی تھی۔ وہ چاہے جیسے بھی کرتا، لیکن اس نے نہیں کی۔ لیکن اب بھی آپ اسے یہی آفر کر رہے ہیں۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ جو پیسے آپ اس لڑکے کو دیں گے نا، وہ آپ کے پیسے نہیں، وہ آپ کے پاس سے نہیں جائے گا، وہ میرے پاس سے جائے گا۔ وہ میرا پیسہ ہے جسے آپ ایک لڑکے کو ایک جھٹکے میں دے دیں گے۔ وہ غصے سے پھنکارا۔ پہلے تو تم بڑی آسانی سے مان گئے تھے، اب کیا ہوا؟ سامنے والے نے اپنے بائیں پیر پر رکھے اپنے دائیں پیر کو ہلاتے ہوئے کہا۔ اس نے اس کے ہلتے پیر کو دیکھا۔ یہ وہ جب کرتا تھا جب وہ بے چین ہوتا تھا۔ آپ کیوں بے چین ہو رہے ہیں؟ پیسہ تو میرا جائے گا، اور مجھے اس بات کا جواب دیں کہ اب کیوں جائے گا۔ پہلی بات الگ تھی، پہلے وہ لڑکا نور العین سے شادی کرنے والا تھا، لیکن اب اس کی شادی سلطان سے ہو گئی ہے۔ اب نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں نہ وہ لڑکا، تو پھر میں اپنے پیسے کیوں دوں؟ وہ اس کے بے چینی کو نظر انداز کرتا بولا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ میں تمہیں پھر بتا رہا ہوں، سلطان کی اس لڑکی سے شادی ہوئی ہے، لیکن وہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گی۔ یہ شادی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے۔ اس بات کی گارنٹی نہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ مطلب؟ سامنے بیٹھے شخص نے نہ سمجھی کے انداز میں پوچھا۔ مطلب یہ کہ جیسے شادی ہوئی ہے ویسے ہی شادی ختم بھی ہو جائے گی۔ تمہیں صرف سلطان کو برباد دیکھنا تھا نا، اس کو برباد کرنے کے لیے کچھ بھی کرتے، اس کی خوشیاں چھیننی تھی نا، اس کی خوشیاں چھیننے کے لیے کچھ بھی کرتے۔ تو اب کرنے کا وقت آیا ہے، تو سب سے پہلے صبر کرو، تھوڑا وقت دو، سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسا ہم نے پلان کیا ہے۔ وہ لڑکی صرف کچھ دن سلطان کے پاس رہے گی۔ اس نے اب سگار زمین پر پھینک کر اپنے بھاری بوٹ سے اس کی چنگاریوں کو بجھاتے ہوئے کہا۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ وہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو اور جا کر آرام کرو، کافی تھک گئے ہو، تھکن تمہارے چہرے سے الگ پتہ چل رہی ہے۔
اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس شخص نے کہا تو وہ ایک نظر اس پر ڈالتا اٹھا اور پھر دوسرے شخص پر حقارت بھری نظر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ دروازہ بند کر کے دوسرا شخص اس کے پاس آیا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ اس نے دوسرا سگار جلاتے ہوئے کہا۔ آپ اس سے تو کہہ رہے ہیں کہ سلطان اور اس کی بیوی الگ ہو جائے گی اور اس کے لیے آپ اس سے پیسے بھی لے رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ سلطان کی بیوی کو مارنے کی بات کر رہے ہیں۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس نے پوچھا تو اس کی بات پر وہ فلک شگاف قہقہہ لگا کر ہنسا۔ تم نے ایک تیر سے دو نشانے والی کہاوت سنی ہے؟ اس نے پھر سگار پیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں سنی ہے، سامنے والے شخص نے جواب دیا۔ تو بس میں وہی کہاوت اصل کر کے دکھاؤں گا۔ ایک تیر سے دو نشانے۔ یہ شخص سلطان کی خوشیاں چھیننا چاہتا ہے، اس لیے وہ اس کی بیوی کو اس سے الگ کرنا چاہتا ہے۔ میں سلطان کو برباد دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے اس کی بیوی کو مارنا چاہتا ہوں۔ یہ مجھے سلطان کی بیوی سے اس کی علیحدگی کے لیے پیسے دے گا اور میں اسے جان سے مار دوں گا۔ بیچارہ سلطان آج تک اپنی ماں کی موت پر تڑپ رہا ہے، کچھ ٹائم بعد اپنی بیوی کی موت پر تڑپے گا، اور اس کی بیوی کی موت تو آسان بھی بہت ہوگی۔ سنا ہے اسے اندھیرے میں ڈرنے کی بیماری ہے، اندھیرے میں اسے صحیح سے سانس نہیں آتا، وہ بدحواس ہو جاتی ہے، پینک ہو جاتی ہے، اور جو اسے یہ بیماری ہے اس میں مرنے کے چانسز بھی بہت ہیں۔ آج اخباروں میں ان کی شادی کی خبر چھپی ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ اخبار میں خبر چھپے گی۔ نواب سلطان کی بیوی محل کے تہخانے میں گئی تھی، انہیں نکٹوفوبیا تھا، وہاں کے اندھیرے میں ڈر گئیں، ڈر کی وجہ سے دم گھٹ کر مر گئی، کہہ کر وہ شیطانی ہنسی ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی میں دوسرے شخص کی شیطانی ہنسی بھی شامل تھی۔ جانیے جی جناب، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ یار اچھے سے ریویو دیجیے، اور مطلب کل کے ایپیسوڈ پر ویوز دیکھ کر تو پھر یار میرا جو میں بلڈ اپ ہوئی تھی، مجھے موٹیویشن ملا تھا، وہ پھر یار کیا کروں، ایسے نہ کریں، سمجھے میری بات کو یار، اتنی محنت کر رہے ہیں ہم لوگ مت سے مراد میں، ٹھیک ہے، میں ہی محنت کرتی ہوں، میں لکھتی ہوں، میں ہی پڑھتی ہوں، آپ صرف سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، تو میری اتنی محنت کا کچھ تو یار صلہ دے دیجیے پلیز۔ اچھے بچوں کی طرح سب لائک، سب شیئر، سب کامنٹ کریں گے، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا سب سبسکرائب کریں گے، اور جتنے بھی سبسکرائبر ہیں پلیز ساری ویڈیو دیکھیں، تبھی تو پتہ چلے گا اسٹوری کا۔ اور میں ایک ہی بات کہوں گی، ہر چیز کے لیے ڈونٹ وری، اسٹوری ہے اسٹوری کی طرح ہی لینا ہے، اور پریشان نہیں ہونا کہ آپ ہی سلطان اور نور کو الگ مت کرنا، آپ یہ مت کرنا وہ مت کرنا، آپ کے آپ ہی کچھ نہیں کرے گی، لیکن جو ٹویسٹ آئیں گے وہ اتنے مزے کے آئیں گے کہ آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ تو بس بنے رہیے گا اپنے فیوریٹ ناول پر، وہ ہے یہ نہیں، یہ مجھے نہیں پتا، بس اپنا دھیان رکھیے گا، اپنوں کا دھیان رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اللہ حافظ۔